जून 633 ईस्वी रब्युल आखिर 12 हिजरी दजला और फरात के दरमियानी इलाके इस्लामी सल्तनत में आ चुके थे। फारस के तख्त-ओ-ताज के हवसकारों ने अपनी कौमों को तारीख की तारीखियों में गुम कर दिया और अपने मुल्क दुश्मन के हवाले कर दिए। फारस की शहनशाही जो नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थी और जिसकी फौज ज़र्रापोश थी, अब जवाल पजीर थी। मुसलमानों की फौज की नफरी फारस की फौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। ये नफरी ज़र्रापोश भी नहीं थी और आतिश परस्तों की फौज की तरह इतनी ज्यादा मुसल्ला भी नहीं थी। मगर आतिश परस्त शिकस्त पे शिकस्त खाते चले गए और फारस के दारुल हुकूमत मदाइन को खतरा पैदा हुआ। मगर अब किसरा उर्द शेर नहीं था, वो सदमे से मर गया था। तारीख गवाह है और ये कुरान का फरमान है कि अल्लाह जिस कौम को उसके अमाल बद की सजा देने पे आता है, उस पर नाअहल और खुद गर्ज हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो उसी कौम के अफराद होते हैं। अल्लाह का ये कहर आतिश परस्तों पर गिरना शुरू हो गया था। मदाइन में उर्द शेर की मौत के बाद उसके खानदान में तख्त-ओ-ताज की जंग शुरू हो चुकी थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के जासूस मदाइन में ही नहीं, किसरा के महल में भी पहुंच चुके थे। वो जो खबरें भेज रहे थे वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लिए उम्मीद अफसा थी। मदाइन का तख्त अब वो तख्ता बन चुका है जिस पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। एक जासूस ने मदाइन से आकर खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया, ये तख्त किसरा के 3 शहजादों की जाने ले चुका है। उर्द शेर की मुताद्दिद बीवियां हैं और हर बीवी के जवान बेटे हैं। हर बीवी अपने बेटे के सर पर किसरा का ताज रखना चाहती है। उर्द शेर के मरने के बाद एक शहजादे को तख्त पर बिठाया गया। 2 रोज बाद वो अपने कमरे में इस हालत में मुर्दा पाया गया कि उसका सर उसके धड़ से अलग था। 2 निहायत खूबसूरत और जवान लड़कियों को, दरबान को और 2 पहरेदारों को जल्लाद के हवाले कर दिया गया। उस शहजादे के कत्ल के शुबे में उन सब के सर कलम कर दिए गए। उसकी जगह उर्द शेर की एक और बेवा के बेटे के सर पर किसरा का ताज रखा गया। तीसरे दिन उसने शराब पी और बेहोश हो गया और जरा देर बाद मर गया। अब 7-8 आदमियों और 3 जवान औरतों को शहजादे को शराब में जहर पिलाने के शुबे में कत्ल कर दिया गया। सालारे आला तीसरा शहजादा तख्त पर बैठा। दूसरे रोज वो महल के बाग में एक बड़ी दिलकश रक्कासा के साथ टहल रहा था। कहीं से बैक वक्त 2 तीर आए, एक उसकी आंख में और दूसरा उसकी शहरग में उतर गया। किसरा का तख्त फिर खाली हो गया। तख्त अभी तक खाली है। किसरा के वजीर और 2 सालारों ने ताजपोशी का सिलसिला रोक दिया है। उन्होंने फैसला किया है कि जो इलाके फारस की शहनशाही में रह गए हैं उन्हें मुसलमानों से बचाया जाए। उन्होंने दजला के पार अपनी फौज को इस तरह फैला दिया है कि हम जिस तरफ से भी पेशकदमी करेंगे हमें रोक लिया जाएगा। उनकी इस फौज की नफरी कितनी होगी? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। जासूस ने जवाब दिया, हमसे दुगनी होगी, इससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। मदाइन दजला के पार है। आतिश परस्त हमें दरिया पार नहीं करने देंगे। अल्लाह के दरिया अल्लाह की राह में लड़ने वालों को नहीं रोक सकते। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आतिश परस्त हमें रोकने के काबिल नहीं रहे। जिस कौम के सरदारों में फूट पड़ जाती है उस कौम की किस्मत में तबाही के सिवा कुछ नहीं रहता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, हम मदाइन की तरफ कूच कर रहे हैं, हम दुश्मन को संभलने की मोहलत नहीं देंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने सालारों को कूच के अहकाम दे ही रहे थे कि उन्हें इत्तला दी गई कि मदीना से खलीफतुल मुस्लिमीन का कासिद आया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन कासिद को अंदर बुला लिया। क्या मदीना के लोग हमें अच्छे नाम से याद करते हैं? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कासिद से पूछा। कासिद ने कहा, खुदा की कसम मदीना की हवाएं भी आपको याद करती हैं। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में आपका जिक्र करते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि अब माए खालिद जैसा एक और बेटा जन सकेंगी। लोग हर रोज आपकी खबर का इंतजार करते हैं। कासिद ने पैगाम खालिद रजी अल्लाह अन्हु को दे दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु पढ़ते जा रहे थे और उनके चेहरे का तासुर बदलता जा रहा था। वहाँ जो सालार मौजूद थे वो पैगाम सुनने के लिए बेताब हो गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन के सिवा मुझे कौन रोक सकता था? सालारों से मुखातिब होकर बोले, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म भेजा है कि एयाज बिन गिनम दोमतुल जंदल में लड़ रहा है, अल्लाह उसे फतह अता फरमाए। उधर से फारिग होकर वो हमारे पास आ जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि जब अयाज अपनी फौज लेकर हमारे पास आ जाए तो हम आगे बढ़ें, उसके आने तक हम जहां हैं वहीं रुके रहें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर जो रौनक और आंखों में फतह और नुसरत की जो चमक हर वक्त रहती थी वो बुझ गई और वो गहरी सोच में खो गए। सालारों के इस इजलास पर सन्नाटा तारी हो गया, जिसकी वजह ये नहीं थी कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने पेशकदमी रोक दी थी, बल्कि वजह ये थी कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर ऐसा तासुर कभी कभी आया करता था और ये तासुर एक तूफान का पेश खैमा हुआ करता था। किसी भी सालार को खलीफा के इस हुक्म के मुताल्लिक कोई बात कहने की जुर्रत न हुई। चंद मिनट बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हु गहरी सोच से बेदार हुए और कासिद की तरफ देखा। अल्लाह तुझे सफर में सलामती और रहमत अता करे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा,
آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم دولی کی جرت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں۔ اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے کہ جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ ارد شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا جسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیے۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے ایک کماندار کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے، اور کیا ان کے جلدی فارغ ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے خلاف مقابلے کے لیے نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ پیکار بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہاں ابن ولید، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کے لفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو۔ ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کی شاہراہیں یہیں آ کر ملتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد رضی اللہ عنہ دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعہ دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کے ساتھ مل کر اس کا سردار بن گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگیں کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومت الجندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا۔ پیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے میں آگے بڑھوں گا، مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی خودسری اور سرکشی مشہور تھی، وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔
اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم بھرم ہو گیا تھا اور مدائن کی شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، خالد رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی نظام بڑا تیز اور ذہین تھا۔ اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں بول سکتے تھے اور ان کا بہروپ دھار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو خبریں دینی شروع کر دیں کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی، ایک عین التمر اور دوسرا انبار۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون 633 عیسوی کے آخر میں ربیع الاول 12 ہجری کے وسط میں خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں خالد رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن عمر اور اقرع بن حابس کو چھوڑا تھا۔ جہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہیرا میں سالار ایاز بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا، نہ انہوں نے امیر المومنین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز بن غنم کا انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کروائے، ایک کسرا کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور عمرہ وغیرہ کے نام۔ کسرا کے نام خالد رضی اللہ عنہ نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ بالا کر ڈالا اور ہمیں تمہاری عیاریوں سے کامیابی سے محروم رکھا اور تم آپس میں ہی دست و گریبان ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پسو پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مدائن کے حکام اور عمرہ کے نام لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے عمرہ کے نام۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو گے تو جزیہ ادا کرو گے، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فریفتہ تم شراب پر ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شاہ فارس کے نام ہیرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا اور عمرہ وغیرہ کے نام خط لے جانے والا انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔